अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से तयशुदा 5-6 के फॉर्मूले के तहत सेनेट इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। तहरीक इंसाफ के 6 जबकि अपोजिशन के 5 सेनेटर्स कामयाब करार पाए हैं। ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी और JUIF के 2 सेनेटर्स जबकि मुस्लिम लीग नून का 1 सेनेटर मुंतखब हो चुका है। इंतखाब के बाद ऐवान बाला की मौजूदा तरतीब में पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में बड़ी जमात, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई है। तहरीक इंसाफ को 16 सेनेटर्स के अलावा मजीद 6 आज़ाद सेनेटर्स की हमायत भी हासिल है। PTI के सेनेटर्स की मजमूई तादाद 22 है, जबकि मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला में तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी है। सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के मुराद सईद 26 और फैसल जावेद 22 वोटों, नूरुल हक कादरी और मिर्जा गुल अफरीदी 21-21 वोटों, आजम स्वाति 99 वोट, PTI की रुबीना नाज 99 वोट हासिल करके कामयाब हो चुके हैं। जबकि अपोजिशन की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले पीपल्स पार्टी के तला महमूद जनरल नशिस्त पर 17 वोटों, मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद खान 18 वोटों, JUIF के अताउल हक दरवेश 18 वोटों, JUIF के दिलावर खान 54 वोटों और खवातीन नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई हैं। नाज़रीन, मुंतखब होने वाले सेनेटर्स में मुराद सईद गुज़िश्ता 2 साल से रूपोश हैं। फ़कत इस्लामाबाद में थाना पारा, कोसार, गोलड़ा शरीफ, रमना समेत दीगर थानों में मुराद सईद के खिलाफ दहशतगर्दी समेत बेशतर संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। हुकूमत की जानिब से भी मुराद सईद पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में रूपोश भी रहे हैं और PTI के होने वाले एहतजाज का हिस्सा भी बन चुके हैं। रूपोश और मफरूर रहनुमा मुराद सईद ने गुज़िश्ता माह वीडियो बयान जारी किया था और इसमें एहतजाज की कॉल दी थी और ये बरमला कहा था कि इस बार खैबर पख्तूनख्वा से पैदल काफिला भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद मार्च करेगा। मुराद सईद की कॉल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने खुलकर शदीद रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और सियासी कमेटी के रहनुमाओं ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम जंग नहीं चाहते, ना ही जंग कर सकते हैं। कमेटी ने कहा था कि यह बात इमरान खान के नोटिस में लाए बगैर किस तरह का जारहाना अंदाज अपनाया जा रहा है कि जो पार्टी के लिए मजीद तबाही का बायस बन सकता है। गो के ये बात अपने तईं दुरुस्त है कि आज मुराद सईद का जीतना भी एक बहुत बड़ा वाज़े माइलस्टोन है जमात के लिए भी और एक पैगाम भी हो सकता है। जबकि दूसरी मुंतखब सेनेटर आजम स्वाति 9 मई के बाद बेशतर मुकदमात में 2 मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर मिर्जा अफरीदी तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब तो हुए हैं, लेकिन वो सेनेटर हैं कि जिनके बारे में आम राय जो है वो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल है। तहरीक इंसाफ की अपने सफ़ों में ये राय पाई जाती है कि मुश्किल तरीन सियासी दौर में जब पार्टी रहनुमा दबाव का शिकार थे, पार्टी के लिए गैर फाल रहे आप, और ख़ास तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट होने के बावजूद भी अफरीदी साहब ने गिरफ्तार पार्टी रहनुमाओं के जैसे आजम स्वाति, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कराने के लिए कोई नुमाया किरदार अदा नहीं किया। सो दीज रिजर्वेशंस आर वेरी मच इंटैक्ट and he still remains to be a very controversial figure। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के मुताबिक अफरीदी साहब पर तनकीद की बुनियादी वजह उनके सियासी फैसलों और मुबैना तौर पर मौका परस रवैये को भी करार दिया जाता है। 2018 के सेनेट इलेक्शन में भी मुबैना तौर पर वोट खरीद कर कामयाबी हासिल करने की बात की जाती है जमात के अंदर इनके हवाले से, और इदारों के ताउन से सेनेटर बनने के हवाले से भी गुफ्तशनीद की जाती है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का भी ये कहना है कि अगर हमारे पास भी 50 करोड़ होता शायद मैं भी सेनेटर होता। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में अदम एतमाद, डिस्ट्रस्ट का आलम यह है कि जमात को अपने हरीफों से सेनेट इंतखाब में नशिस्तों की तकसीम पर मामला तय करना पड़ा है और तहरीक इंसाफ टिकटों की तकसीम पर पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल और एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो चुका है। एंड दिस ऑल इज लीडिंग अप टू ऑगस्ट 5th, माइंड यू, द बिग प्रोटेस्ट। लेकिन वाज़ेह रहे कि जमात के नाराज़ अरकान अपनी ही जमात के खिलाफ बाकायदा वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज भी कर रहे थे और मुसद्दक़ा इतलात ये भी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आदत ने 15 जुलाई को ही सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो इमरान खान को भिजवाई थी, लेकिन बैरिस्टर गोहर, बैरिस्टर सैफ और पार्टी की आदत ने खैबर पख्तूनख्वा की आदत की फहरिस्त इमरान खान तक नहीं पहुंचने दी। KP के हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 नामों की फहरिस्त इमरान खान को भिजवाई गई और इस फहरिस्त में मिर्जा अफरीदी का नाम शामिल नहीं था। 7 नामों में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद और खुरम ज़ीशान शामिल थे और उनका अजहर मशवानी का नाम भी इस लिस्ट में बताया जाता है। बहरहाल सेनेट इंतखाबात में अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान
दरमियान होने वाले मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया है और ये सक्सेसफुल भी हुआ है। मुसद्दका इतलात ये भी हैं कि वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर ने मुआहिदे पर अमल दरामद की खुद निगरानी की है। फॉर्मूले के तहत हुकूमत को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें ही मिली हैं। अपोजिशन और हुकूमत ने अरकान को एक खास फॉर्मूले के तहत वोट कास्ट करने की हदायत जारी की थी और ऐवान बाला की 11 नशिस्तों के लिए हुकूमत और अपोजिशन में 6-5 का फॉर्मूला तय पाया था। तहम तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान के दस्तबरदार ना होने से बिला मुकाबला इंतखाब मुमकिन नहीं हो सका। पीटीआई रात गए 4 नाराज अरकान को मनाने में कामयाब हुई और नाराज अरकान का बहरहाल फिर भी ये कहना है कि बहुत सी ऑफर्स हमें दी गई, बोलियां लगाई गई, हम बगैर किसी लालच के पीछे हट चुके हैं। तहम हमारा गिला ये है कि जमात के फैसले बैरिस्टर सैफ के हाथ में क्यों दिए गए हैं। बहुत सी ऑफर्स आई, हम बगैर किसी लालच के जो है वो हम पीछे हट रहे हैं। जो ज़मीर है वो आज भी हमें झंझोड़ रहा है कि आप पीछे ना हटे। जिस तरीके से जो लेटर हमें आया और जो फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो फोन पे बात हुई और जितने भी मामलात उन्होंने हमारे सामने रखे, उसके बाद मेरे ख्याल में इससे आगे जाना वो पार्टी के मफाद में नहीं है। लिहाजा हम पार्टी के मफाद में जो है वो अपने कागजात जो है वो विड्रा करते हैं। हम अपने दिल पे छुरी फेर के जो है ये अपने कागजात उठा रहे हैं क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं मार रहा। बैरिस्टर सैफ ना हमारी पार्टी के फैसले उनके हाथ में क्यों दे। नकवी साहब वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो खान की बेहतरीन दोस्त हैं और उनकी बात स्पेशल मैं नहीं गिरा सकता हूँ, इसलिए मैं वापस कागज दे रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने नजरिए से या किसी के दबाव में कर रहा हूँ। जबकि खुर्रम ज़ीशान ने दस्तबरदार ना होने और पोलिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। दूसरा अहम तरीन मामला मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। नाजरीन, जिधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने रिजर्व सीट्स पर मुंतखब अरकान की गवर्नर हाउस में हलबरदारी को कानूनी तौर पर चैलेंज करने का फैसला किया है। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर ने वजाहत दी है कि स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ कि जिसके बाद 24 जुलाई को इजलास तलब कर लिया गया है। ऐसे में गवर्नर हाउस में हल्फ लेना गैर आईनी अमल है। वजीर आला स्पीकर सूबाई असेंबली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकता है, जबकि हमने तो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इजलास तलब कर लिया था। स्पीकर सूबाई असेंबली ने भी नाजरीन गवर्नर हाउस में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलबरदारी के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर करने का फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का यह कहना है कि गवर्नर हाउस में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलबरदारी और वोट टेकिंग जमहूरियत की लाश पर खड़े होकर की गई है। अब जमात के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का भी यह मानना है कि हमें सच बोलने की सजा दी गई है। ऐसा ही सही, लेकिन 100 से जायद मेंबरान को कौम की नुमाइंदगी से महरूम किया गया है और फॉर्म 47 का इस्तेमाल किया गया है। तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज 5 अगस्त मार्का है। क्या जमात की सफ़ों में एतमाद की बहाली मुमकिन है? दैट टू जब इस तरह का अभी हाल ही में इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल और बदएतमादी जो है वो सेनेट और टिकट्स के हवाले से पाई गई है। अपोजिशन से नशिस्तों की तकसीम पर इत्तेहाद, क्या ये पीटीआई को अपने अरकान पर एतमाद नहीं था या एक बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट जो है उससे फेस सेविंग कर ली गई है? इसी वाले से बात करते हैं। हमारे पास तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एंड साबिक ऑफिस होल्डर अली असगर भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असगर साहब साथ देने का। फरमाइएगा, मैं आपकी ट्वीट भी पढ़ रही थी, बट बिफोर गेटिंग टू दैट, क्या मुनरिफ धड़ा जो है वो हार गया है और जो प्रैक्टिकली और बुनियादी तौर पर एक एडजस्टमेंट और अंडरस्टैंडिंग की तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और दीगर जमातों के साथ, वो वाकई एक बेहतरीन हिकमत साबित हुई है? आई मीन, यू हैव बैग्ड 6 सीट्स। देखिए जी, हमारे लिए जो मेरे ख्याल से तंजीम के तौर पे, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम का, तो हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम अपनी राय जो है इमरान खान साहब तक पहुँचाएँ कि हमारे नज़र में वोट किस मतलब टिकट जो है वो किन लोगों को मिलने चाहिए। और उसमें हमारा फोकस थोड़ा अपने वर्कर्स पर था कि वर्कर्स की हौसला अफजाई हो, नेचुरली बिकॉज वी आर गोइंग इनटू अ मूवमेंट फेज। तो उस हवाले से ये अहम होता कि वर्कर्स की ज़रा हौसला अफजाई होती, और इस वजह से हमने नाम भेजे थे। लेकिन क्योंकि सलमान राजा साहब को उस दिन मौका ही नहीं मिला इमरान खान से मिलने के लिए या ये डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं सेनेट के इलेक्शन के, और हमारा तो ये भी ख्याल था कि हम 5 सीटें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हम तो थोड़े हैरान हुए कि सिर्फ 4 नाम आए। और तो हमारा तो यही था जी कि वर्कर्स को जो है उनको रिकग्नाइज किया जाए, ऐसे वर्कर्स इरफान सलीम और खुर्रम और बाकी लोग जिनका हमने किया था, वो तो ऐसे वर्कर्स जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया बार बार। आगे
مشکل وقت آنا ہے، لوگوں نے کھڑا ہونا ہے، اور ہمارے خیال تھا کہ ایسے ورکرز ہمارے ساتھ اگر ہوں گے، سینٹ میں موجود ہوں گے، آواز بھی اٹھائیں گے اور بہتر انداز میں جو ہے شاید پارٹی کو سپورٹ کر سکیں۔ بٹ مجھے ایک بات بتائیے گا سر کہ آپ نے بڑا ایک واضح ٹویٹ بھی کیا اور میں اس سے کچھ چیزیں سمجھنا چاہ رہی ہوں اور مجھے سمپلی بڑا واک می تھرو اٹ سر۔ نمبر 1 علی، آپ نے کہا 2 گھنٹے کی نشست مل گئی بیرسٹر سیف کو۔ نمبر 1 مختصراً بتائیں چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے کیوں خواہش نہیں دکھائی اور ایکٹیولی نہیں پرسو کیا ایک ایسی نشست و ملاقات کو؟ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے حوالے سے، میرا صرف یہ جی کہ دیکھیں سلمان راجہ صاحب کو جو ہے 15 ہفتے ہو گئے ان کو موقع نہیں ملا۔ جنید اکبر خان جو ہمارے صوبے کے صدر ہیں وہ کوئی پتہ نہیں 18 دفعہ جیل کے باہر گئے ہوئے، ان کو اندر نہیں چھوڑا جاتا۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ میرا نام جو ہے وہ وہاں پر نظر نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کی رائے جو ہے خان صاحب تک پہنچانا بے حد اہم ہے، کیونکہ ورکرز سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے اور ہم اس فیڈ بیک کو جو ہے نا پارٹی کے اندر بھی اور خان صاحب تک پہنچا سکیں، تاکہ اب ان کا بیرسٹر صاحب کا میں صرف یہی ہے جی کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے 1.5-2 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم وہاں گزارا ہے اور وہ فیصلے لے کے آ گئے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ تھا کہ ایک مختلف رخ بھی تصویر کا پیش کیا جاتا، جہاں پر جو ہے ہم بھی کچھ اپنی لاجکس جو دیتے ہیں۔ ہمیشہ جب ٹکٹس کی، جب صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ٹکٹس بھی ہم نے بانٹے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہر نمائندے، ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ وجہ ہوتی تھی کہ اس کو ہم کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، کیوں اس کو کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے اس کو پش۔ تو ہم نے تو یہ بھی کہا تھا جی ایک پارلیمانی بورڈ بنا لیں پہلے، جس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہو اور وہ جو ہے اپنی پوائنٹ آف ویو ہم پارٹی کے سامنے رکھ سکیں اور خان صاحب کے پاس پھر یہ نام جائیں، تاکہ پھر خان صاحب کے لیے بھی ذرا آسانی ہوتی ہے۔ ان کو دیکھیں کن حالات میں رکھا گیا ہے، لوگوں سے ان کو دور رکھا گیا ہے، ان تک خبریں پہنچتی نہیں ہیں۔ خان صاحب کا ہم شاید یہی فیصلہ ہو جو ہمیں سنایا گیا ہے، لیکن اگر دوسرا رخ تصویر کا سامنے نہ پیش کیا جائے، 5 کینڈیڈیٹس کیوں نہیں پٹ فارورڈ کیے، ان ناموں میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان سے بہتر ہمارے نظر میں اگر لوگ تھے ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو یہ ہمیں ایک موقع کی ہم تلاش میں تھے۔ اس لیے جب ہم نے دیکھا کہ اگلے دن ایک میٹنگ ہو رہی ہے تو ہم نے خط کے صورت پہ ہم نے پارٹی کے چیئرمین، اچھا اب دیکھیں نا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر میں نے آپ کی بات درست نہ سمجھی ہو، بیکاز ابھی بھی آپ کی آڈیو صحیح کر رہے ہیں، and I hope کہ آڈینس کو سمجھ صحیح آ رہی ہو، because it becomes very hard for me to cross question you sir if I can't hear you clearly. So میں آپ سے پھر سے ایک سوال پوچھوں گی and clear this for me sir کہ نمبر 1 اگر آپ کو اتنا گلا ہے کہ 2 گھنٹے کی uninterrupted بیٹھک بیرسٹر سیف کے ساتھ ہو گئی عمران خان صاحب کی، تو نمبر 1 عمران خان نے انکار کیوں نہیں کیا ایسی بیٹھک سے؟ دیکھیں خان صاحب کو تو کوئی بھی انفارمیشن ملے، نیچرلی ہی ول بی اوپن ٹو اینی انفارمیشن دیٹ ہی کین گیٹ اینڈ ہی ول میک ہز ڈیسیژنز انہی انفارمیشن کے باعث۔ خیر خان صاحب کو بھی کچھ تو I do بیک گراؤنڈ apologize کا، sir، قطع کلامی معاف، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی۔ I really need to be able to hear you sir, it is imperative۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، stay with us۔ ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا علی اصغر خان موجود ہیں۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ ونس اگین، آپ بڑا کلیریفائی کر رہے تھے کہ دونوں رخ دکھانے چاہیے عمران خان کو، سو یو آبویسلی فیل کہ ان کو ایک ہی رخ دکھایا گیا، ان کو مسلیڈ کیا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے آپ میں سے کسی کو نہیں پتا، سو آف کورس ایک ڈسٹرسٹ اور بد اعتمادی تو ہے۔ سو علی صاحب پہلے بتائیے، جس طرح آپ نے جو لسٹ آپ نے آج بتائی، ٹویٹ بھی کی، عرفان سلیم، خرم ذیشان اور اظہر مشوانی تو اس میں سے آؤٹ ہیں۔ مائی بگیسٹ کوسچن ٹو یو از کہ اگر صرف بیرسٹر سیف ہی جا رہا ہے اور آپ کو آف کورس اس سے گلا ہے نیچرلی، تو خان صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صرف یہی کیوں آ جاتا ہے 2 گھنٹے بیٹھنے، تو خان صاحب کیوں نہیں نہ کرتے کہ بھئی نہیں ملنا میں نے صرف آپ سے؟ خان صاحب کے پاس چوائس ہے ہی نہیں نا جی، ان کو تو he would I presume like to get any information that he can, because he will put the pieces together. Okay. He's got as much ویل اینڈ گڈ۔ experience نمبر to do 1 that. ایک آپ نے کلیئر کر دیا کہ شاید ان کے پاس آپشن نہیں۔ نمبر 2 سر، آپ نے کہا کہ فقط اس کے بعد فقط 10 منٹ بیٹھے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ، مگر علی صاحب کتنا وقت لگتا ہے کہ اگر آپ کو وہ 10 منٹ بھی مل جائیں تو آپ اپنی بہنوں کو کہہ دیں واضح طور پر کہ بی بی میک شور کہ یہ 3 نام جو ہیں یہ ضرور ہوں، اس میں یہ نان نیگوشیبل ہیں، اس میں آپ کے عرفان سلیم بھی ہیں، خرم ذیشان بھی ہیں، اظہر مشوانی بھی ہیں، نان نیگوشیبل ہیں۔ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک سر؟ 10 منٹس از آئی تھنک اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ٹائم۔ دیکھیں لسٹ تو ہم نے دی تھی سلمان راجہ صاحب کو، ان کو تو اندر جانے نہیں دیا جی،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا ہے اور 1.5 گھنٹہ خان صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی ہے تو I am sure that he must have been convinced that that is the only way forward at the moment. I am presuming that. I don't know. لیکن میں presume یہ کر رہا ہوں کہ شاید ان کو یہی لگا ہوگا کہ یہی ہے. ہم کوشچن نہیں کر رہے کہ شاید ویسے تعجب نہیں ہوتا کہ سر ان کو یہ لگا عرفان سلیم اور خرم ذیشان اور اظہر مشوانی نہیں آ سکتے لسٹ پہ مگر مراد سعید آ سکتا ہے. یہ مراد سعید دیکھیں 4 لوگوں کا انہوں نے نام یہ فائنل کیا نا جی کہ 4 لوگ صرف آ سکتے ہیں. ہمارا سوال تو یہی رہا ہے کہ 5واں بھی ہمارا شخص جو ہے وہ آ سکتا تھا اور 5ویں کو وہاں پہ رکھنا چاہیے تھا اور 1-2 لوگوں کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز تھیں کہ ان کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے اور وہ ہم نے اسی حوالے سے جو لسٹ جو بنی تھی وہ اسی حوالے سے بنی تھی کہ یہ لوگ ہونے چاہیے جن میں جو اوریجنل لسٹ میں لوگ تھے. اب لوگوں نے تو نامنیشن پیپرز اپنے داخل کر چکے ہوئے تھے تو ہم کوئی نیا نام تو ڈال نہیں سکتے تھے. انہی میں سے ہم نے چوائسز کرنی تھی اور اس میں ہمارے پاس سب سے اچھے چوائسز جو تھے وہ ہم نے وہاں پہ رکھے کہ جی ان لوگوں کو وہاں پر آپ شامل کریں. لیکن وہ لسٹ تو پہنچی نہیں. جب وہ لسٹ پہنچی نہیں خان صاحب سے ڈسکشن نہیں ہوئی خان صاحب سے بات ہی نہیں ہوئی اور خان صاحب کو کھل کے بات سمجھائیں نا علی صاحب وہ لسٹ کیوں نہیں پہنچی؟ ڈو یو تھنک کہ چیف منسٹر نہیں چاہتے تھے وہ لسٹ پہنچے؟ بات یہ جی کہ وہ تو ہم نے دی تھی کیا کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کو اور سلمان راجہ صاحب کو کہ وہ جا کے خان صاحب سے ڈسکس کریں اس لسٹ کو اور پھر ہم نے کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا ایک بورڈ پارلیمانی بورڈ بن جائے لیکن وہ لسٹ پہنچی نہ پھر پارلیمانی بورڈ بنا جی. میں آپ کی بات سمجھ گئی سر. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ راجہ صاحب اندر ہی نہیں جا سکے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کی فہرست جو ہے اس کو نہ پہنچانے میں دلچسپی کس کی تھی سر؟ گنڈاپور صاحب کی؟ مجھے تو نہیں پتا کس کی دلچسپی تھی. رزلٹ تو یہی ہے نا کہ لسٹ جو ہے وہ خان صاحب تک پتا تو آپ کو ہوگا نا یقین. اگر آپ کو بیرسٹر سیف کے 2 گھنٹے کا نہیں معلوم کہ کس کی آشیرواد سے جا رہے ہیں کیسے مل رہے ہیں اور بہنیں 10 منٹ مل رہی ہیں تو I don't want to doubt your intelligence sir. پتا تو آپ کو ہوگا. میرا مطلب ہے جی کہ دیکھیں یہاں پر تو سارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی کنٹرول کرتی ہے ڈیالا کو جو اندر جائے جو باہر آئے جو بھی سارا کچھ ہوتا ہے تو ان کی چوائس تو یہی تھی نا کنٹرول کرتے ہیں جی. بیرسٹر سیف اور چیف منسٹر کو بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں. میں نے یہ بات نہیں کہی. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے پتا ہے میں سوال پوچھ رہی ہوں. ملاقاتوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور بیرسٹر سیف نے جو پکچر پینٹ کی ہوگی وہ ان کے حوالے سے شاید صحیح ہوگی لیکن ہمارے حوالے سے بالکل غلط تھی. سر ہیں تو وہ آپ کی جماعت کے نا تو میں اس لیے کنفیوز ہوتی ہوں. چیف منسٹر بھی آپ کی جماعت کے ہیں نا تو میں اس لیے کنفیوز ہوتی ہوں کہ وہ آپ ہی کے پیغام پہنچاتے ہیں کسی اور کے پہنچاتے ہیں. نہیں جی سی ایم نے تو اپنی جو ان کی چوائسز تھی انہوں نے شاید بولا ہوگا بیرسٹر صاحب نے کہا ہوگا لیکن پارٹی کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں اور پارٹی جو ہے وہ اور چیزوں کو دیکھتی ہے. سی ایم صاحب اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو خواہش تھی وہ ہم نے اس کا اظہار کیا یہاں پہ جی. ٹھیک ہے. اور سر اس پورے عمل میں جنید اکبر صاحب کا کیا کردار ہے؟ خیبر پختونخوا کو جماعت کو ہیڈ کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے؟ نہیں وہ تو بالکل ہماری قیادت تو وہی کر رہے تھے نا جی. جو سارا جو پروسیس ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہوا ہے نا جی. میں تو بیسکلی I was the signatory to this letter which was decided collectively. It wasn't one person's point of view. تو وہ تو اکٹھا ہو کے ہم نے کیا تھا. اب آج کل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ایکٹیو ہیں. بیسکلی آپ سیئنگ کہ جنید سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے صدر پی ٹی آئی کے وہ بھی نیوٹرلائز ہو گئے تھے in a way couldn't do much. نہیں نیوٹرلائز مطلب کہ یہ خط تو ان کی طرف سے ہی گیا تھا نا جی. میں مطلب کہ in a sense it was on his behalf. I mean it was from because he is the head of the party in KP. So any letter that جو ہم لکھتے ہیں وہ تو جنید اکبر کی طرف سے ہی ہوتا ہے. مطلب کہ پارٹی کا طرف بے بس ہو گئے تھے سر. نیوٹرلائز کا مطلب یہ ہے ہینڈز آپ کچھ کر نہیں سکے نا. حالات نے بے بس کیا وجہ 18 دفعہ جب ان کو جو ہے خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ہی نہ ملے وہ وہاں باہر کھڑے رہے ہیں واپس آ جائیں تو پھر تو نیوٹرلائز کیا ہوگا نا جی جماعت کو. اور آپ کو لگ رہا ہے سر کہ مراد سعید صاحب حلف اٹھا پائیں گے؟ I hope so جی. اب پتہ نہیں آپ ان کو تجویز دیں گے؟ آپ لوگ سارے تجویز دیں گے کہ اب وہ باہر آئیں اور حلف اٹھائیں؟ میرے خیال سے خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ مراد کی جب میں کہوں گا تو تبھی یہ باہر آئے. So I presume that Khan Sahib will choose the point and time where he wants Murad to come out. So اور اگر وہ وقت زیادہ لمبا ہو گیا کہ وہ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں نا؟
جی اس میں تھوڑا ٹائم، کئی لوگوں نے بڑے دیر بعد حلف اٹھایا ہوئے. آج کل تو کچھ پتہ نہیں چل رہا نہیں، کورٹس کو کرتی ہیں، کورٹس جو ہے ہمارے اسپیکر کو بھی جو ہے وہ خط لکھ دیتی ہیں کہ یہ کر لو، جو پروسیس ہوتا ہے وہ فالو ہی نہیں ہو رہا. تو ہم تو ایک پورے نظام کے خلاف ہی لڑ رہے ہیں، جو نظام سارا کا سارا گیئر اور ہماری ریزرو سیٹوں کے ساتھ کیا ہوا سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہے. تو جو ہم بالکل اس سارے نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جس میں ہم جا رہے ہیں. اس لیے ہماری خواہش یہ تھی کہ یہاں پر ہمارے جو ورکرز ہیں ان کا مورال بوسٹ بھی ہو، اور ان کو جو ہے یہ سیٹیں ان میں سے کچھ نہ کچھ ان کا حصہ ان کو ضرور ملے گی. اور سر آپ کو لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ٹکٹ ڈسٹریبیوشن اتنی صاف شفاف اور خوبصورتی سے نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، تو کیا اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ آپ کی 5 اگست کی جو تحریک ہے اس پہ بھی پڑ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال جی. ہم دیکھیں جنید جو ہے اور میں اور ہم لوگ پورے کے پی میں پھر رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ریاکشن لوگوں کا آ رہا ہے اتنا پازیٹیو ریاکشن ہے. لوگوں کا خیال تھا جی کہ 26 نومبر کے بعد جو حالات بنے ہیں پارٹی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہوگی، لیکن مجھے تو اس سے کہیں زیادہ جوش و ولولہ نظر آ رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک فیز ہے جو ہماری پارٹی کے انٹرنل پالیسیز اور پروسیسز پر جو ہے وہ ہم بات اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں کہ یہ پروسیس اس قسم کے ہوں جو صاف ہوں، شفاف ہوں، اور اس میں لوگوں کی انوالومنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو. before any decision is taken, no one person or 2 or 3 people should be able to decide کہ جی کس کو کیا ہونا ہے اور کس کا وہ کیا تو ہونا ہے. صحیح ہے، مگر علی صاحب آپ کو پتہ ہے نا وہ اعلان کیا گیا گنڈا پور صاحب نے، آپ کے اپنے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو ہی نہیں معلوم تھا ڈیٹس کے حوالے سے، چیزوں کے ڈیٹیلز کے حوالے سے. تو دیر از اے لاٹ آف ڈسٹرسٹ تو اپنی جگہ نمایاں ہو گیا یہ سر، باتیں یہی تو باتیں مگر ہیں جن کو دوسری ہم نے ٹھیک لیک آف کرنا ہے. کوآرڈینیشن بھی ہے. جی یہی باتیں ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں سی ایم جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے. ہی از این ایم پی ہو از ایلیویٹڈ ٹو پوزیشن. عمران خان نے ان کو سی ایم بنایا ہے. پارٹی کے وہ پھر بھی ماتحت ہیں، اور جو آپ کی جو سینٹرل پارٹی ہے یا صوبائی پارٹی ہے ان کو جو ہے وہ ان کو آن بورڈ لینا ضروری ہوتا ہے میرے خیال سے، ہونا چاہیے. ابھی اس میں تھوڑا فقدان ہمیں نظر آتا ہے. اوکے. اور سر ہم نے یہی دیکھا نا ان لسٹوں میں لوئلسٹ پلس میرٹ پلس اویلیبلٹی تینوں چیزوں کو خاطر میں لانا چاہیے تھا کہ نظریاتی بھی ہو، لوئلسٹ بھی ہو، میرٹ پہ بھی آ رہا ہو. کیونکہ آف کورس ایک بہت بڑے نام کے اوپر آپ سب کو بڑا اختلاف رہا ہے کہ مشکل دور میں جو ہے انہوں نے ساتھ نہیں دیا آپ لوگوں کا، افریدی صاحب نے. سو a lot of things were overlooked. مگر کوئک کویسچن سر، مختصر سا جواب دے دیجیے گا ان ون لائنر. آپ کے جماعت میں کیا اکثریت ایسی ہے کہ جس کو بہت سے سوال اور ریزرویشنز ہیں بیرسٹر سیف کے کردار کے حوالے سے اور رول کے حوالے سے؟ یس اور نو؟ اگر آپ ورکرز کا پوچھنا چاہتے ہیں جی تو آپ ایک پول کرا لیں، آپ کو جواب صاف صاف مل جائے گا. 98% to 2%. میں 98% یس کہے گی مجھے لگ رہا ہے آپ کی لہجے سے. 98% will question him جی because some of the positions that he has taken، چاہے وہ ڈرون حملوں پہ ہو یا جو چیزیں ہوں، وہ پارٹی کے اور عمران خان کے نظریہ کے مترادف رہی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے کئی باتوں پہ پارٹی میں سمجھ گئی ریزنز آپ لوگوں کی بڑی واضح ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو ہیں تحفظات اور ورکر کو بھی ہوگی. اور سر چیف منسٹر کے اوپر بھی بڑا مسئلہ ہے، کچھ لوگ ان کو ہیرو گردانتے ہیں، کچھ غدار گردانتے ہیں، کچھ جو ہیں کمپرومائزڈ گردانتے ہیں. اگین ون لائنر سر، جماعت کے اندر بھی ریزرویشنز ہیں اکثریت کو؟ دیکھیے جی چیف منسٹر پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. آئی تھنک ہی ہیز گون تھرو ڈیفیکلٹ ٹائمز، ہی از فیسنگ ڈیفیکلٹ ٹائمز، بٹ آئی تھنک ان کو ضروری ہے کہ وہ پارٹی کو آن بورڈ رکھیں. کئی باتیں جو ہیں وہ اکیلے کرنا جو ہے وہ ان کے فائدے کی بات نہیں ہے. ویری ویل سیڈ. لاسٹ کویسچن سر، اگر یہ ایڈجسٹمنٹ آپ لوگ صوبائی لیول پہ کر سکتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو سر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بھی بنا لیتے ابھی 1.5 سال پہلے پھر وفاق میں بھی. یہی تو ہمارا سوال ہے جی، یہی تو ہمارا سوال ہے بنا تو تنظیم کا سکتے کہ تھے نا پھر سر. ہم جو ہے ایڈجسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود اپنی اسٹرینتھ پر جو ہے زیادہ سیٹیں نکال سکتے ہیں. اگر فکر یہ ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ سلپ ہو جائیں گے تو تنظیم کے حوالے سے اور ورکر کے حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان شکلوں کو پہچان لیں جو سلپ ہوئے، کیونکہ آگے اور مراحل آنے ہیں جی. پہچانی کہاں جاتی ہیں آپ جانتے ہیں؟ پہچانی کہاں جاتی ہیں سر؟ یا تو پھر ایک بار سیکرٹ بیلٹ ورسز ڈائریکٹ اوپن بیلٹ کی ڈیبیٹ کر کے ختم کر دے سیکرٹ بیلٹ. نہیں پہچانی جاتی سر. کب اس ملک میں کب پہچانی گئی ہیں وہ شکلیں؟ جانتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. کے پی میں ہم اتنے ایشوز فیس کرنے ہیں جی. ابھی یہ فاٹا کوئن کی کوشش ہے جو ہم سننے میں آتا ہے کہ جی واپس سینٹر کے ساتھ لگا لیں.
مائنز اور منرل ایکٹ جو ہے اس کو پش تھرو کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں کیا ہو رہا ہے, I mean, that is all those things, questions that we will have to face, and our parliamentarians will have to stand up against these things. اینڈ لاسٹ کوشچن سر, ڈو یو فیل کہ پارٹی اب ٹیک اوور کر لے تو بہتر ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ہی, جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان نے کہا یہ کہہ کر آ کے سب کو چپ کرا دیا جاتا ہے. آپ لوگوں کی رائے میں آپ کو لگتا ہے ونس اینڈ فار آل اب یہ ختم کریں, خان نے کہا جو ایک دو پہنچ رہے ہیں بس ختم کریں وہ سلسلہ ٹل ہیز ان سائڈ, پارٹی کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے؟ دیکھیں, ٹیک اوور کی بات نہیں ہے جی. خان صاحب از دا فائنل ڈیسیجن میکر فار آل آف اس. سب لوگ جو ہیں وہ ان کی آواز پہ اور ان کی بات پہ لبیک کرتے ہیں. جہاں پر ورکرز آپ میری بات, یو نو وٹ آئی مین سر, میرا ٹیک اوور سے مراد یہ نہیں ہے, یو نو میرا مطلب کیا ہے, ذمہ داری لیں, فیصلے کریں, آگے بڑھیں اور کل کو اون اپ کریں. بالکل, ہمارا کئی لوگ یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں فیصلے اپنے کرنے چاہیے. غلطیاں بھی شاید ہو جاتی ہیں فیصلوں میں, لیکن فیصلے نہ کرنا یا ڈیلے کرنا کہ جی خان صاحب سے ملاقات ہوگی, اور کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کسی صحیح بندے کی ملاقات ہو تو ورکر جو ہے نا اس پہ پھر اعتماد کرے گا. تو جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے خان صاحب سے ملاقات ہوگی, خان صاحب فیصلہ کریں گے, تو ہمیں اتنی گٹس اپنے میں پیدا کرنی ہے کہ ہم خود فیصلے کریں, اور اگر وہ فیصلے غلط ہیں تو ہم اس کو بھگتے بھی اور اس کو اون اپ بھی کریں. اور وہ وقت آ گیا ہے انسان کی اگر صاف ہو, جی یو فیل وہ وقت آ گیا, بالکل, اور نیت اگر صاف ہو جی, اور ورکرز کو بھی اعتماد ہو کہ بندے کی نیت ٹھیک ہے, غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے, تو پھر ورکرز جو ہے نا وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے اس پر اعتماد بھی کرے گی, اور خان صاحب بھی اس پہ اعتماد کریں گے. ابھی ہم سارا کچھ جو ہے وہ ملبہ بھی جو ہے نا خان صاحب پہ ڈالتے ہیں ہر غلط فیصلے کا بھی. یہ عمران خان کا فیصلہ تھا, صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی. بد اعتمادی جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. بیرسٹر سیف کے کردار کے حوالے سے جماعت میں کھل کے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, گو کہ دبے لفظوں میں چیف منسٹر سے بھی بہت زیادہ اور بہتر کارکردگی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. ناظرین, دوسری طرف بلوچستان میں ایک اہم ترین معاملہ ہے جس کی طرف رخ کرتے ہیں. ایک دوسرے کو پسند کرنے والے جوڑے کو سرے عام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا, اور پھر مرکزی ملزم سمیت 20 افراد گرفتار, اور بلوچستان ہائی کورٹ کا جوڑے کے قتل کا نوٹس, مقتولہ کی قبر کشائی کا حکم بھی جاری کر دیا گیا. سیاسی, سماجی, مذہبی تمام تر طبقات کی طرف سے اس لرزہ خیز قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. حکومت بلوچستان کا تمام ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم. عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے بلوچستان کے علاقے ڈگاری میں مقتولہ بانو بی بی اور احسان اللہ کو کاروکاری کے الزام میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا. مقتولین کا جرم یہ بتایا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. عید سے پہلے دونوں مقتولین کو دعوت کے نام پر ایک دیہی علاقے میں بلا لیا گیا, اور اس سے پہلے انہیں قبائلی سردار شیرباز خان کے سامنے پیش کر دیا گیا. سردار نے کاروکاری کا فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے ڈالا, اور پھر بعد ازاں دونوں کو گاڑیوں میں ڈال کر کوئٹہ کے مضافاتی علاقے ڈگاری لے جایا گیا, اور پہلے بانو بی بی کو گاڑی سے باہر نکالا گیا. اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا. ناظرین, یہ وہ ویڈیوز ہیں کہ جو ہم آپ کو بھی ٹیلی ویژن پہ مکمل طور پر نہیں دکھا سکتے. دل دہلا دینے والی ویڈیوز ہیں. غیرت مند مردوں نے اس نہتی خاتون سے قرآن پاک چھینا, اسے قتل گاہ میں پیش ہونے کا حکم سنا دیا. اینڈ مائنڈ یو, بانو بی بی نہ گھبرائی, نہ لڑکھڑائی, نہ کسی کی منت ترلے کیے اس نے, اور نہ ہی کسی سے زندگی کی بھیک مانگی. اپنی زبان میں صرف اتنا کہا کہ تمہیں مجھے گولی مارنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ کچھ نہ کرو. سرخ لباس اور بھورے رنگ کی چادر اوڑے بانو بی بی آگے بڑھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے, 6-7 قدم چل کر رکی, اور اس کے بھائی آگے بڑھا, اور پھر اس نے پستل پکڑ کر 3 فائر کر کے بانو کو قتل کر دیا. بانو زمین پر گری تو پھر اس کے بعد احسان اللہ کو بھی فائر مار کر قتل کر دیا گیا. یہ اندھوناک واقعہ 15 سے 20 افراد کی آنکھوں کے سامنے ہوا. دونوں کو گولیاں مار کر انجام تک پہنچا دیا گیا. بانو بی بی کو 7 اور احسان اللہ کو 9 گولیاں ماری گئیں. اور عید سے پہلے ہونے والے اس دل خراش واقعے کی ویڈیو گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, تو ہر طبقہ, as I said, every level, every background, ایک سراپا احتجاج اور لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوئے سنائی دیے. اس اندھوناک قتل کی شدید مذمت کی گئی. مگر آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پریس کانفرنس میں اس واقعے کو ایک نیا رنگ دیا ہے. بقول وزیر اعلیٰ بلوچستان, مقتولین یعنی کہ دونوں مرد و خاتون جو ہیں, احسان اور بانو بی بی, شادی شدہ جو ہے نہیں تھے.
بانو بی بی کے 5 بچے تھے، اس کے خاوند کا نام نور تھا، جبکہ جو مرد احسان اللہ ہے اس کے بھی 6 بچے تھے، دونوں میں ازدواجی تعلقات نہیں تھے. ملاحظہ کیجئے. ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا ان کا آپس میں. جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں. ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے. اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کسی بھی صورت میں کسی انسان کا قتل کرے. میں اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. جو مرضی اس کیس میں انوالو ہوگا ہم اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، ضرور کورٹ آف لاء میں پیش کریں گے. ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے. ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا اس علاقے کا، اس کو سسپینڈ کر دیا. آئی جی پولیس کو یہ حکم دیا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ملزمان کو گرفتار کرنا ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کیس انکشافات سے پہلے واضح رہے کہ ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف اپنے ٹویٹ میں انکشاف کرتے رہے کہ دونوں نے پسند کی شادی کی، پھر 1.5 سال تک یہ چھپ کر رہتے رہے اور پھر انہیں ڈھونڈ لیا گیا اور جرگے نے پھر واپسی کا جھانسا دیا اور جب وہ لوٹ آئے تو جرگے نے ان کی موت کا فیصلہ سنا دیا. قرآن پاک ہاتھ میں تھامے خاتون کی بے بسی بتا رہی تھی ناظرین کہ اس کو مارنے والے یہ سارے مرد کتنے غیرت مند ہیں، یہ بھی کہا گیا. اب یہ 2 مختلف سٹوریز ہیں، 2 مختلف نیریٹیوز ہیں، میریڈ ورسز ان میریڈ. اٹ چینجز دا انٹائر ڈسکشن. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب. بگٹی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے پہل تو مجھے سمجھائے دیجیے گا کہ آف کورس دل خراش واقعہ ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر دکھی ہے، سوال ہیں، ان کے جوابات مانگے جا رہے ہیں آپ کی حکومت سے. وہ بھی اب ملک کے ذمہ دار ترین شخصیات ٹویٹ کر رہے ہیں. میں نے ابھی وزیر دفاع کو بھی کوٹ کیا اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پسند کی شادی تھی، یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں آفیشلی، جس کی وجہ سے انہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا. لیکن آج آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ شادی نہیں تھی، ازدواجی تعلق نہیں تھا، اس کے اپنے بچے تھے، اس کے اپنے بچے تھے. کہنے کا مقصد یہ سر کہ وہ الگ بات ہے کہ یہ باقی جو اعلیٰ ترین عہدیداران ہیں، منسٹرز ہیں، یہ کس کے کہنے پہ اس طرح کی ٹویٹس کر دیتے ہیں. بٹ مائی کوشچن از ٹو یو. نمبر 1 بیفور آئی کم ٹو دا فیکٹ کہ سر آپ وکٹم شیمنگ کر رہے ہیں اور یہ نیریٹو بدل گیا ہے. ور دے میریڈ؟ آئی وانٹ ٹو آسک یو اگین. دیکھیے مہر، سب سے پہلے تو اس بربریت کا، اس ظلم کا لیو اٹ کہ کیا تھے کیا نہیں تھے، لیکن they were not eligible to be killed. سب سے پہلے تو اس کی شدید الفاظ میں مذمت، اور بحیثیت بلوچستانی یہ چند لوگوں کا گھنونا عمل ہے، اس سے تمام بلوچستان کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک رہا ہے. یہ ہماری پکچر نہیں ہے جو باقی پاکستان کو بتائی جا رہی ہے، یہ ہم لوگ نہیں ہیں، یہ چند بربریت کرنے والے لوگ ہیں. اب جہاں تک رہی بات اس کی، مہر دیکھیں صبح بھی میں نے اگر تھوڑی سی اس پہ دی، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بات بھی نہیں کرنا چاہتا کہ صبح بھی کنٹروورسی ڈیولپ ہو گئی کہ کیا تھا یا کیا نہیں تھا. انٹینشن کیا ہے؟ انٹینشن یہ ہے کہ یہ ظلم ہے، چاہے وہ میرڈ تھے میرڈ نہیں تھے. لیکن ظاہر ہے میں نے تو وہی فیکٹس لوگوں کو بتانے ہیں جو میرے علم میں لائے گئے ہیں، اور فیکٹس تو یہی ہیں جو صبح میں نے بتایا. اس سے مزید میں کنٹروورسی جنم نہیں دینا چاہتا. دیٹس وائی لیٹس لیو اٹ ہیئر. وہ ان کی پرسنل لائف بات کرتے ہیں اس پر کہ یہ جو بربریت اور ظلم ہوا ہے اس کا تدارک کیسے کیا جائے اور فیوچر میں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس جرگہ سسٹم پہ کیسے بات کی جا سکتی ہے. آئی ریکویسٹ یو کہ اس کو ہم دوبارہ نہ چھیڑیں. چیف منسٹر صاحب آپ 2 دفعہ کہہ چکے ہیں لیو اٹ آئی ریکویسٹ یو. آپ مجھ سے کیوں ریکویسٹ کر رہے ہیں سر؟ اس کنٹروورسی کو تو آپ نے جنم دیا ہے. دونوں مرد و خاتون کا آپس میں کیا تعلق تھا یہ تو آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کسی پریس کانفرنس میں. یہ ہمارا مدعا ہی نہیں ہے. کیا آپ وکٹم شیمنگ نہیں کر رہے؟ یو ہیو چینج دا انٹائر ڈبیٹ. یہ ڈبیٹ تھی لیگل ورسز ان لیگل، آئین قانون، رائٹ ٹو ایگزسٹ، رائٹ ٹو لائف، ریاست کی پروٹیکشن، لا اینڈ آرڈر. بٹ یو ہیو چینجڈ اٹ انٹو اے مورل ڈبیٹ. حلال حرام، رائٹ رانگ. سو چیف منسٹر صاحب وائی شوڈ آئی لیو اٹ؟ آپ نے کیوں اس ایشو کو پریس کانفرنس میں اٹھایا؟ دیکھیے نیریٹو از ویری امپورٹنٹ بٹ ناٹ ایز مچ امپورٹنٹ بیکاز یہ کل بات تو کورٹ آف لاء میں بھی ثابت ہو جانی تھی، کل یہ بات تو ویسے بھی آنی تھی. میرا مقصد صرف اس بات کو کرنے کا یہ تھا کہ لوگوں کو حقائق معلوم ہونے چاہیے کہ واٹ از دا ریئلٹی. لیکن آئی کنسسٹنٹلی سیئنگ دس کہ یہ ظلم کسی صورت قبول نہیں ہے. وٹ ایور دا ریلیشن شپ واز، اس کو زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو پھر پردہ کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا، 6 مہینے پہلے کیا ہوا تھا وہ. اور میں نے پھر اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ آئی ایم ناٹ بلیمنگ دا وکٹم بیکاز
آئی ایم اسٹینڈنگ ود دا وکٹم. میں تو مظلوم کے ساتھ ہوں. میری پریس کانفرنس کے اگر 10 منٹ کی تھی تو شاید 1 سیکنڈ یہ والی لائن تھی, باقی تو سب اس پر تھی کہ جب ہمارے نوٹس میں آیا وی ہیو اریسٹڈ سو مینی پیپل, ہم نے اس کو بربریت قرار دیا, ہم نے اس کو ظلم قرار دیا. چیئرمین بھٹو صاحب نے مجھے, بلاول بھٹو صاحب کتنی کالیں کر چکے, کتنی دفعہ پوچھ چکے, پرائم منسٹر پوچھ چکے. ہائیسٹ لیول پہ تو معاملہ یہ ہے کہ اس بربریت کو جو ہے, جنہوں نے یہ بربریت کی ہے ان کو سزائیں دلائی جائیں, اور یہی ہماری انٹینشن ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہے ہیں. سر میں تو چاہتی ہوں, میں باقی دل سے یہ مانوں کہ یہی انٹینشن ہے اور انشاءاللہ آئی ہوپ یہی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے سر, مگر وہ 1 سیکنڈ پوری ڈیبیٹ چینج کر چکا ہے. مرد و خاتون کا آپس میں کیا تعلق تھا, یہ تو بالکل ہی سرے سے الگ بات ہونی چاہیے نا, اس کا مینشن بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, بیکاز ہمارے طبقات اور مذہبی رجحانات اور ہمارے بلیفس اور ہمارے ہمارے سینٹیمنٹس کیا ہیں. سو وہ یو ڈو انڈرسٹینڈ سر کہ بالکل ہی اسٹوری کا رخ بدل جاتا ہے. اصلا مسئلہ اندوناک قتل کا ہے, کوئی کسی پر الزام لگائے, خود ہی جرگہ بلا لے, خود ہی حکم جاری کر دے, خود ہی انتہائی صفاقانہ طریقے سے اس لوگوں کو بھون ڈالے, قتل بھی کر ڈالے. یہ کس ریاست میں ہوتا ہے چیف منسٹر صاحب؟ آپ کی ناک کے نیچے ہوا ہے, آپ کی حکومت میں یہ ہوا ہے, تو میں کیسے سپورٹ کروں آپ کو؟ پھر یہ ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں کہ were they married, were they not married, was it halal, was it not halal, اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے ہیڈ لائنز بھی ایسے ملتی ہیں کہ عورت بھاگ گئی اپنے آشنا کے ساتھ. اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سٹوری سر. ہمارا سوال اس نظام سے ہے, ایک قانون, ایک ضابطے کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ کیسے ہوا ہے؟ سو اگر ہمارے اپنے لیڈرز اور چیف منسٹرز اگر آپ یہ کہہ دیں گے اس طرح کی بات, تو یو انڈرسٹینڈ سر, پھر قانون ہاتھ میں لینے والی سٹوری تو پیچھے چلی جاتی ہے. ایک حکومت کے ہوتے ہوئے, باقاعدہ ایک قانون کے ہوتے ہوئے ریاست اس واقعے کو روکنے میں ناکام رہی. دیٹس دا بگ کوسچن. کیا یہ بات کل کورٹ آف لاء میں نہیں پتہ چل رہی تھی لوگوں کو؟ جو سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹ پتہ لگتی رہے ادھر سر کہ they were newly married couple یا اولڈلی married couple, they were married couple, یہ ایک جھوٹ تھا. تو کیا جھوٹ کو کسی نے تو سچ کا سامنا کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ ریالٹی یہ ہے, لیکن انٹینشن کیا ہے, دیٹ از مور واٹ آئی ہیو سیڈ. میں اس کا رسپانسبل ہو سکتا ہوں. واٹ یو آر تھنکنگ that is beyond my limitations. You can agree with me, you can disagree with me. But my intention is کہ ہم معاشرے کی بات کر رہے تھے کہ معاشرہ اس حد تک پستی کا شکار ہو گیا ہے کہ اندازہ لگائیں ماہر, آئی نیڈ یور سپورٹ. کہاں مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے؟ مجھے آپ کی سپورٹ یہاں چاہیے, سول سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے. کہ آج جو ان کے مرد بھاگ گئے ہیں, جو پولیس ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے جاتی ہے, خواتین مل کے پولیس پہ پتھراؤ کر رہے ہیں, یہ اب اپنی سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو آئیے اس پر ڈبیٹ کر لیتے ہیں کہ جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں سول سوسائٹی, وہاں پر میڈیا جو ان کا رول ہے. آئیے معاشرے سے اس بیماری کو, یہ جو قبائلیت کے نام پر جہالیت ہے, بٹوین دیم از اے ویری باریک لائن, اس لائن کو جو ہے آئیے اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم اس جرگہ سسٹم کو ختم کریں. اس کی ختم کرنے کے لیے حکومت اپنی کوشش کرے, سول سوسائٹی کوشش کرے, میڈیا کوشش کرے, تاکہ اس طرح کے واقعات ہو نہ پائے, رونمائی نہ ہو پائے. آج تو ہو گیا, دیکھیں کورٹ آف لاء میں تو یہ بات جا کے کہیں نہ کہیں میں نے نہیں کہنا تھا تو کسی اور نے کہنا تھا, جنہوں نے گرفتار ہوئے تھے ان کے وکلاء نے کہنا تھا. یہ بات تو چل رہی تھی. اگر سوشل میڈیا بھی ایک ایسی چیز چلاتی ہے کہ جو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہے یا سچ نہیں ہے, کیا اس جھوٹ کے ساتھ سارے لوگ بہتے جائیں؟ یا کوئی ایک تو ہو جو کہے کہ نہیں یار سچ یہ ہے لیکن ہے بربریت. میں تو وکٹم کے ساتھ کھڑا ہوں, میں وکٹم کو بلیم 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کر رہا ہوں. کچھ بھی تھا ان کا ریلیشن شپ, اسٹل دے ور ناٹ ایلیجیبل ٹو بی کلڈ بائی سچ بیربرک وے کہ ان کو اس طرح ویڈیوز بنا کے اور اتنے لوگ جمع ہو کے گدھوں کی طرح, بھیڑیوں کی طرح معصوم لوگوں کا قتل و غارت کریں. اس کے لیے تو کوئی قانون, کوئی معاشرہ, کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا. سر میں آپ کی نیت پہ تو بالکل شک نہیں کر رہی, اللہ بہتر جانتا ہے, and I know you to be a very progressive man, but my question here is, سر آپ کی حکومتیں بھی ساری ان سرداروں کے بل بوتے پہ کھڑی ہیں. تو میرا سوال آپ کی گورننس سے ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو, لیکن میں تو آپ کو تب سپورٹ کر سکوں گی نا چیف منسٹر صاحب جب 74 سے جو بینڈ سرداری نظام ہے وہ آج بھی پوری شد و مد و طاقت سے جاری ہے. آپ اس کو کچل ڈالیں نا سر, آپ کی ناک کے نیچے یہ نہ ہو, بیکاز یہ تو سر بہت پہلے ہوا, دارالخلافہ کوئٹہ کے مضافات میں یہ واقعہ ہوا, عید سے پہلے کا واقعہ ہے. تو قریباً 48 دن تک آپ کی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو آپ لوگ حرکت میں آئے ہیں. اینڈ دین آف کورس یا تو میں خواجہ آصف سے پوچھوں کہ صاحب آپ کو کس نے کہا تھا شادی شدہ ہیں, آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں, یا میں آپ سے پوچھوں شادی شدہ نہیں ہے, آپ نے یہ کیوں کہا. یہ حقیقتیں آنے دیں کورٹس میں سر, یہ نیریٹو ہم کیوں چینج کرتے ہیں. 48 دنوں تک آپ کی حکومت کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کام ہوا, اتنا سنگین اور دل خراش قتل کا واقعہ ہو گیا. سو وین یو سے کہ یہ میرے لیے ٹیسٹ کیس ہے, ہاؤ شوڈ آئی بلیو یو. نمبر 1, آپ کیا آن دا ریکارڈ وعدہ کریں گے جس سے آئے اور پوری عوام بھی جان سکے کہ یہ واقعی رفع دفع کیس نہیں ہوگا, even if your government is in trouble, even if you need the support of these sardars?
سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کے 2 حصے میں پہلے حصے کا جواب دیتا ہوں کہ واٹ آر دا ٹولز فار انفارمیشن جو ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے میرے پاس ہے. دیٹ از اسپیشل برانچ جو پورے بلوچستان سے خبر اکٹھے کرتی ہے اور وہ فلٹر لگ کے میرے پاس آتا ہے کہ یہ پورے بلوچستان میں صبح 9 بجے آتا ہے کہ یہ کل ہوا تھا یا یہ ہونے جا رہا ہے. اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اب اس ٹول نے اپنا کام نہیں کیا, اس نے مجھے انفارمیشن نہیں دی, میں نے اس ایس پی کو سسپینڈ کر دیا کہ آپ کی سسپینشن ہے, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ دس از یور جاب ٹو ٹیل می. اب وہ اس میں ناکام ہو گیا, اس کی وجہ سے آج میری امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. دس از این امبیرسمنٹ فار می, لیٹ می ٹیک اٹ ایز اے رسپانسبل چیف منسٹر آف دس پروونس کہ دس از مائی رسپانسبلٹی کہ یہ پتہ ہونا چاہیے, اور فار دیٹ ٹول واز گیون ٹو می بائی دا ریاست, بائی دا گورنمنٹ. اب یہ ہو گیا پہلا پہلو. دوسرا پہلو سردار نان سردار, لیو اٹ میر, یو نو می پرسنلی, میں کسی پریشر میں نہیں آنے والا ہوں. واٹ دا لا سے, میں لا کے مطابق چلوں گا, میں اچھی پروسیکیوشن کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد جوڈیشری کیا فیصلہ کرتی ہے وہ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں پروسیکیوشن کی حد تک آئی پرومس, not only I am promising you but the people of Pakistan that Sarfaraz Bugti will not go against any sort of pressure. وہ کوئی ٹرائبل پریشر ہو, وہ کوئی حکومتی پریشر ہو, جس قسم کا مرضی ہو. یہ بربریت ہوئی ہے, مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا سرفراز بگٹی اور ظالم کو سپورٹ کرے گا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. اس سے بڑے بڑے سردار کا نام میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں. میں نے تو اس سے بڑے بڑے سرداروں کو ماتھا دیا ہوا ہے. مجھے آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اینی تھنگ ود رسپیکٹ ٹو ایوری بڈی, کہ جو قانون کہے گا, آئین کہے گا, اس کے مطابق میں چلوں گا, اور میں کسی پریشر میں کسی صورت نہیں آؤں گا. آئی پرومس, and this promise I am making in front of nation. بہت بہت شکریہ. چیف منسٹر سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. always very heartening to speak to you sir. آپ نے دیکھا جو جذبہ ہے چیف منسٹر کا. ناظرین, دونوں مرد و خاتون کا آپس میں کیا تعلق تھا یہ ہمارا مدعا نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارا سوال اس نظام سے ہے کہ ایک قانون, لا, ایک ضابطے کے ہوتے ہوئے عام لوگ کیسے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں, کس کانفیڈنس سے کوئی کسی کو سر عام کیسے, کیوں, اتنا ایزیلی کیسے قتل کر سکتا ہے. بلوچستان میں غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کے اس حالیہ واقعے نے ایک بار پھر قبائلی معاشرے میں عورت کے تحفظ, انصاف کے تقاضوں, قانون کی علم درآمد, اس کی امپلیمنٹیشن پر کئی سوالات کھڑے کر دیے. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ یہ تو ہمارے شہری علاقوں میں بھی ہو رہا ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے جس کو آج ایس پی اور آئی جی کو سسپینڈ کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب. ایسے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو جب پتہ لگے کہ شادی نہیں ہوئی یا آشنا کے ساتھ بھاگ گئی یا تعلق جو ہے وہ صحیح نہیں تھا, تو ان کو لگے گا کہ ان کا رائٹ ہے یہ کہ وہ بھون ڈالیں ایک عورت کو اور ایک آدمی کو ہنٹ ڈاؤن کر دیں. دس کین ناٹ کنٹینیو, ناٹ ان آور کنٹری اینی مور. ہمارے آفیشلز کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا, اینڈ دے نیڈ ٹو سے دا رائٹ تھنگز ایٹ دا رائٹ ٹائم. بی ویری کیئرفل اباؤٹ دا ورڈز دے یوز. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق ناظرین, پاکستان میں ہر سال قریباً 1000 خواتین قریبی رشتہ داروں کے ہاتھوں خاندانی عزت کے نام پر, آف کورس جدھر وقار اور مذہب آتے ادھر عورت سب سے آسان ہدف ہے, خاندانی عزت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہے. اور پھر قاتل اپنے انفلوئنس, اثر و رسوخ کے ذریعے عبرتناک سزا سے بچ بھی جاتا ہے. گزشتہ ایک سال میں ملک بھر میں اسی نوعیت کے 1691 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اونلی دا رپورٹڈ ونز مائنڈ یو. اور ان کیسز میں بھی 538 خواتین وکٹم تھیں, جبکہ 33 خواتین کو اسی طرح غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا. آج ایک بار پھر بلوچستان حکومت کے سامنے بانو بی بی کا کیس آ چکا ہے. یہ 2 لاشیں ہیں. اس حکومت, اس نظام کے کاندھوں پر بہت بھاری بوجھ ہے. وقفہ لیتے ہیں, we're going to be right back. غزہ میں امدادی ٹرکوں کے انتظار میں کھڑے کم از کم 115 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج کی جانب سے شہید کر دیا گیا ہے, اور اس حملے کو حالیہ دنوں کا خطرناک ترین حملہ قرار دیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک نے ناظرین یہ تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی افواج نے جن بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہے وہ 25 ٹرکوں پر مشتمل قافلے کا انتظار کر رہے تھے. مگر جیسے ہی یہ قافلہ غزہ میں داخل ہوا تو اس پر شدید فائرنگ شروع کر دی گئی کہ جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہو گئیں. جبکہ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج کا یہ حملہ اس قدر وحشیانہ تھا کہ ایک ہی حملے میں 200 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے. غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے رپورٹ کیا ہے کہ میں سے اب تک غزہ میں خوراک کی امداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے 900 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں, جنہیں براہ راست گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. جبکہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد 58,850
95 तक पहुंच चुकी है। नाजरीन, 1,40,980 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। 18 मार्च को जंग बंदी के खात्मे के बाद अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,948, जबकि जख्मियों की तादाद 28,444 तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, इजराइल ने गजा में नस्लकुशी की मुहिम भी जारी रखी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में खुराक की किल्लत की वजह से शहीद होने वालों की तादाद 19 हो गई है। एंड दिस इज ओनली 24 आवर्स। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी और डियर अल बाला को खाली करने से मुतल्लिक UN ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के ओहदेदारों का भी वॉशिंगटन पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि 5.6 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को खाली करवाना काबिल मुज़म्मत है। वी विल गिव यू मोर ऑन दिस टुमारो। आज के लिए इजाजत दीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट देम इन योर दुआस। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।